बाप की मोहब्बत को ठुकराने वाला बेटा आखिरकार पछतावे में डूब गया। एक बाप अपनी औलाद के लिए पूरी ज़िंदगी कुर्बान कर देता है, लेकिन कभी कभी औलाद दुनिया की चमक दमक में इन कुर्बानियों को भूल जाती है। ये कहानी एक ऐसे बेटे की है जिसने अपने बीमार वालिद को तन्हा छोड़ दिया, मगर वक्त ने उसे ऐसा सबक सिखाया जिसने उसकी पूरी ज़िंदगी बदल दी। मेरा नाम कामरान था। आज जब मैं अपनी ज़िंदगी के सबसे बड़े गुनाह को याद करता हूँ तो दिल कांप उठता है। एक वक्त था जब मुझे लगता था कि दौलत ही सब कुछ है, माँ बाप की दुआओं की कोई कीमत नहीं, लेकिन वक्त ने मुझे इस गरूर की ऐसी सज़ा दी कि आज भी रातों को नींद नहीं आती। ये कहानी उस दिन से शुरू हुई जब मेरे वालिद हाजी बशीर अहमद शदीद सीने के दर्द के बायस शहर के एक बड़े हस्पताल में दाखिल हुए। डॉक्टर ने उनका मुआयना किया, कई टेस्ट हुए, फिर उन्हें इंतहाई नगदहाश के वार्ड में मुंतकिल कर दिया गया। डॉक्टर ने मुझे अलग ले जाकर कहा, उनकी हालत बहुत नाजुक है, अगले चंद घंटे बहुत अहम हैं, दुआ कीजिए। ये सुनकर मेरे वालिद की आंखों में खौफ नहीं था, लेकिन मेरे दिल में अजीब किस्म की बेचैनी ज़रूर थी, मगर वो बेचैनी बाप के लिए नहीं बल्कि इस जायदाद के लिए थी जो बरसों की मेहनत से उन्होंने बनाई थी। मेरी बीवी आयशा कई महीनों से मेरे कान भर रही थी कि अगर कहीं वालिद ने अपनी ज़मीन या मकान किसी और के नाम कर दिया तो हम सारी ज़िंदगी पछताएंगे। वो रोज़ कहती, पहले अपने मुस्तकबिल का सोचो, जज्बात से घर नहीं चलते। आहिस्ता आहिस्ता मैं भी उसी सोच का कैदी बन गया। एक शाम आयशा ने मेरे सामने एक फाइल रख दी, उसमें कुछ कानूनी कागजात थे। उसने कहा, अभी मौका है, इनसे दस्तखत करवा लो, बाद में कुछ भी हाथ नहीं आएगा। मैं पहले हचकचाया, लेकिन लालच ने मेरे ज़मीर को खामोश कर दिया। अगले दिन मैं वो कागजात हस्पताल ले गया। वालिद दवाओं के असर में नेम बेहोश थे। मैंने झूठ बोला, अब्बा जान ये इलाज के कागजात हैं। डॉक्टर ने फ़ौरन दस्तखत मांगे हैं। उन्होंने मेरी तरफ इत्तमाद से देखा, कुछ पूछे बगैर दस्तखत कर दिए। इस लम्हे मुझे अपने आप पर शर्म आनी चाहिए थी, मगर मैं खुश था कि मैंने सब कुछ अपने नाम कर लिया है। चंद दिन बाद मेरी कंपनी की तरफ से मुझे बैरून शहर एक बड़े ओहदे की पेशकश हुई। मैंने सोचा यही मौका है, यहाँ रुकने का कोई फ़ायदा नहीं। वालिद अभी हस्पताल में थे, लेकिन मैंने उनकी तीमारदारी अपने पुराने पड़ोसी यूनुस चचा के हवाले कर दी, जो बरसों से हमारे ख़ानदान के खैर खा थे। जाते वक्त यूनुस चचा ने कहा, बेटा इस वक्त तुम्हारे वालिद को तुम्हारी ज़रूरत है, नौकरी बाद में भी मिल सकती है। मगर मैंने उनकी बात हंसी में उड़ा दी। मेरे नज़दीक कैरियर और दौलत हर रिश्ते से बढ़कर थे। मैं बीवी और बच्चों को लेकर दूसरे शहर चला गया। वहाँ नई ज़िंदगी शुरू हो गई। बड़ी गाड़ी, अच्छा घर, आला तनख्वाह, हर आसाइश मेरे पास थी, लेकिन मैंने महीनों अपने वालिद को फ़ोन तक ना किया। कभी यूनुस चचा कॉल करते तो मैं मसरूफ़ होने का बहाना बना देता। एक दिन शाम को उनका फ़ोन आया। उनकी आवाज़ बहुत भारी थी। उन्होंने सिर्फ इतना कहा, कामरान तुम्हारे वालिद की तबीयत दोबारा बिगड़ गई है, अगर आ सकते हो तो आ जाओ। मैं चंद लम्हे खामोश रहा, फिर अपनी मीटिंग का बहाना बनाकर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे क्या मालूम था कि मेरी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान अभी शुरू होने वाला है और मेरे एक फ़ैसले का बोझ मुझे पूरी उम्र उठाना पड़ेगा। यूनुस चचा के फ़ोन के बाद भी मैंने वापस जाने का इरादा नहीं किया। मैंने ख़ुद को यही तसल्ली दी कि अब्बा जान हस्पताल में हैं, डॉक्टर मौजूद है, मेरी मौजूदगी से क्या फ़र्क पड़ेगा। हकीकत ये थी कि मैं अपनी नई ज़िंदगी छोड़ना ही नहीं चाहता था। चंद दिन बाद सुबह सवेरे मेरा फ़ोन बजा। दूसरी तरफ यूनुस चचा
تھے ان کی آواز پہلے سے بھی زیادہ بھاری تھی۔ انہوں نے آہستہ سے کہا، بیٹا اللہ کو یہی منظور تھا، تمہارے والد آج فجر سے پہلے انتقال کر گئے ہیں۔ چند لمحوں کے لیے میرے ہاتھ کانپ گئے، لیکن اگلے ہی لمحے میرے دل پر لالچ نے پھر پردہ ڈال دیا۔ میں نے سرد لہجے میں کہا، چچا میں اس وقت آ نہیں سکتا، دفتر کی بہت اہم ذمہ داریاں ہیں، آپ کفن دفن کا انتظام کر دیں، جو خرچ آئے گا میں بھیج دیتا ہوں۔ یونس چچا چند لمحے خاموش رہے، پھر صرف اتنا بولے، بیٹا باپ کی میت پیسوں سے نہیں، اولاد کے کندھوں سے پہچانی جاتی ہے۔ میں نے ان کی بات سنے بغیر فون بند کر دیا اور فوراً کچھ رقم ان کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی۔ شام کو انہوں نے ایک مختصر پیغام بھیجا، تمہارے والد کو سپرد خاک کر دیا گیا، اللہ انہیں جنت نصیب کرے۔ میں نے موبائل بند کیا اور ایک لمبی سانس لی۔ مجھے لگا اب میری زندگی کا سب سے بڑا مسئلہ ختم ہو گیا ہے۔ اب نہ کوئی ذمہ داری تھی، نہ کسی کی فکر، جائیداد میرے نام تھی، اچھی نوکری میرے پاس تھی اور مستقبل روشن دکھائی دے رہا تھا۔ وقت تیزی سے گزرتا گیا، میں اپنی کامیابیوں میں اتنا مصروف ہو گیا کہ والد کی قبر پر فاتحہ پڑھنے کا بھی خیال نہ آیا۔ میں نے کبھی یہ جاننے کی کوشش بھی نہیں کی کہ ان کی آخری خواہش کیا تھی، یا آخری وقت میں وہ مجھے یاد کرتے رہے یا نہیں۔ ادھر میری بیوی عائشہ ہر روز نئے خواب دیکھتی تھی، کبھی بڑا فارم ہاؤس خریدنے کی بات کرتی، کبھی نئی گاڑی کا مطالبہ کرتی۔ میں بھی دولت کمانے کی دوڑ میں دن رات لگا رہا۔ چند سالوں میں میرا عہدہ بلند ہو گیا، آمدنی کئی گنا بڑھ گئی اور لوگ مجھے کامیاب انسان کہنے لگے۔ مگر عجیب بات یہ تھی کہ جتنی دولت بڑھتی جا رہی تھی، اتنا ہی میرے دل کا سکون کم ہوتا جا رہا تھا۔ کبھی کبھی رات کو اچانک والد کا چہرہ آنکھوں کے سامنے آ جاتا، وہی کمزور ہاتھ، وہی بھروسے سے بھری نظریں۔ جب انہوں نے بغیر پڑھے ان کاغذات پر دستخط کیے تھے، میں فوراً خود کو کام میں مصروف کر لیتا تاکہ یہ خیال دل سے نکل جائے۔ ایک صبح میں اپنے دفتر میں اہم میٹنگ کی تیاری کر رہا تھا کہ استقبالیہ سے فون آیا، سر آپ کے نام ایک رجسٹرڈ پارسل آیا ہے۔ میں نے پارسل منگوا لیا۔ وہ عام لفافہ نہیں تھا بلکہ خوبصورت لکڑی کے ڈبے میں بند تھا، جس پر میرا نام سنہری حروف میں لکھا ہوا تھا۔ میں حیران رہ گیا کیونکہ بھیجنے والے کا نام درج نہیں تھا۔ میں نے آہستہ سے ڈبہ کھولا، اس کے اندر ایک پرانی گھڑی، ایک چابی اور ایک بند لفافہ رکھا تھا۔ وہ گھڑی میرے والد ہمیشہ اپنی کلائی پر باندھتے تھے۔ اسے دیکھتے ہی میرے ہاتھ لرزنے لگے۔ میں نے کانپتے ہوئے لفافہ کھولا، اوپر صرف ایک جملہ لکھا تھا، بیٹا اگر یہ خط تم تک پہنچ گیا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب اس دنیا میں نہیں ہوں۔ یہ جملہ پڑھتے ہی میری سانس رک سی گئی۔ مجھے محسوس ہوا کہ برسوں پہلے دفن کیا ہوا میرا ماضی آج دوبارہ میرے سامنے زندہ کھڑا ہو گیا ہے، اور اس خط میں شاید وہ حقیقت لکھی تھی جو میری پوری زندگی بدلنے والی تھی۔ میرے ہاتھ بری طرح کانپ رہے تھے۔ میں نے گہری سانس لی اور والد کا خط پڑھنا شروع کیا۔ اس خط کی ہر سطر جیسے میرے دل پر ہتھوڑے کی طرح لگ رہی تھی۔ انہوں نے لکھا تھا، میرے پیارے بیٹے کامران، اگر تم یہ خط پڑھ رہے ہو تو میں اس دنیا سے جا چکا ہوں۔ مجھے زندگی میں تم سے کبھی دولت یا خدمت کی امید نہیں تھی۔ میں صرف یہ چاہتا تھا کہ میرے آخری وقت میں تم میرے پاس بیٹھ کر دو باتیں کر لو۔ مجھے معلوم تھا کہ تم مصروف ہو، اس لیے میں نے کبھی تمہیں مجبور نہیں کیا، لیکن ایک باپ اپنے بیٹے کی راہ ضرور دیکھتا ہے۔ خط پڑھتے پڑھتے میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے۔ آگے لکھا تھا، جس دن تم کاغذات لے کر ہسپتال آئے تھے میں سمجھ گیا تھا کہ وہ علاج کے کاغذات نہیں تھے۔ میری آنکھیں بند ضرور تھیں مگر عقل نہیں۔ میں نے جان بوجھ کر دستخط کیے کیونکہ مجھے جائیداد سے زیادہ اپنے بیٹے کی خوشی عزیز تھی۔ میں نہیں چاہتا تھا کہ میری وجہ سے تمہارے دل میں میرے لیے نفرت پیدا ہو۔ یہ جملے پڑھ کر میرا سر شرم سے جھک گیا۔ جس باپ کو میں نے بے خبر سمجھا وہ سب کو جانتا تھا لیکن پھر بھی خاموش رہا۔ خط کے آخر میں ایک چابی کا ذکر تھا۔ والد نے لکھا تھا،
اس چابی سے میرے پرانے کمرے کی لکڑی کی الماری کھلے گی، وہاں ایک امانت رکھی ہے، جب کبھی تمہیں اپنے باپ کی یاد آئے تو جا کر اسے دیکھ لینا۔ میں اسی وقت دفتر سے نکلا اور برسوں بعد اپنے آبائی گھر پہنچ گیا۔ دروازہ کھولا تو ہر چیز ویسے ہی تھی جیسے میں چھوڑ کر گیا تھا۔ دیواروں پر والد کی پسندیدہ گھڑی، پرانا صحن، نیم کا درخت، سب کچھ خاموش کھڑا تھا۔ یونس چچا مجھے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے صرف اتنا کہا، بیٹا بہت دیر کر دی تم نے۔ میں بغیر کچھ بولے سیدھا والد کے کمرے میں گیا۔ الماری کھولی تو اندر ایک چھوٹا سا صندوق رکھا تھا۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے اسے کھولا۔ اس میں میری بچپن کی تصویریں، سکول کے سرٹیفکیٹ، میری پہلی لکھی ہوئی کاپی، ایک ٹوٹا ہوا کھلونا اور وہ چھوٹے چھوٹے کارڈ تھے جو میں بچپن میں والد کو بنا کر دیا کرتا تھا۔ سب چیزیں بڑی حفاظت سے سنبھال کر رکھی گئی تھی۔ صندوق کے نیچے ایک اور لفافہ تھا، اس میں والد نے لکھا تھا، بیٹا لوگ سمجھتے ہیں کہ باپ کو اپنی زمین اور دولت سے محبت ہوتی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ باپ کی سب سے بڑی دولت اس کی اولاد ہوتی ہے۔ اگر کبھی تمہیں احساس ہو کہ تم مجھ سے دور ہو گئے تھے تو خود کو معاف ضرور کر دینا، کیونکہ میں نے تمہیں بہت پہلے ہی معاف کر دیا تھا۔ میں وہی زمین پر بیٹھ کر زار و قطار رونے لگا۔ زندگی میں پہلی بار مجھے اپنی کامیابی، اپنی دولت اور اپنا بڑا عہدہ سب سے بے معنی محسوس ہونے لگا۔ اسی دوران یونس چچا آہستہ سے میرے پاس آئے اور بولے، کامران تمہارے والد نے اپنی آخری سانس تک تمہارا دفاع کیا۔ محلے میں جب کوئی کہتا کہ بیٹا نہیں آیا تو وہ یہی کہتے تھے، میرا بیٹا برا نہیں، بس اپنے کام میں مصروف ہے، ایک دن ضرور آئے گا۔ یہ سن کر میری ہچکیاں بندھ گئیں۔ مجھے احساس ہو گیا کہ میں نے صرف ایک باپ کو نہیں کھویا بلکہ اس انسان کو کھو دیا تھا جس نے زندگی بھر بغیر کسی شرط کے مجھ سے محبت کی تھی، لیکن ابھی تقدیر نے میرے لیے ایک اور امتحان لکھ کر رکھا تھا جس کے بعد میری زندگی پہلے جیسی کبھی نہیں رہنے والی تھی۔ چند ہی دن گزرے تھے کہ میری زندگی نے ایسا رخ بدلا جس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ کمپنی میں مالی بے ضابطگیوں کی تحقیقات شروع ہوئی۔ نئے انتظامیہ نے کئی پرانے منصوبے بند کر دیے اور میرا عہدہ بھی ختم کر دیا گیا۔ برسوں کی کمائی ہوئی حیثیت ایک ہی فیصلے میں ختم ہو گئی۔ میں روز نئی نوکری کی تلاش میں دروازے کھٹکھٹاتا رہا، مگر ہر جگہ ناکامی میرا انتظار کرتی تھی۔ جن لوگوں کو میں اپنا سمجھتا تھا وہ بھی آہستہ آہستہ دور ہوتے گئے۔ میری بیوی عائشہ جو ہمیشہ دولت اور آسائشوں کی بات کرتی تھی، اب ہر روز مجھے ناکام انسان کہنے لگی۔ ایک دن اس نے صاف لفظوں میں کہا، جس آدمی کے پاس نہ عزت بچی، نہ نوکری اور نہ مستقبل، اس کے ساتھ زندگی گزارنا میرے بس کی بات نہیں۔ چند ہفتوں بعد وہ اپنے میکے چلی گئی اور واپس کبھی نہ آئی۔ میں ایک بڑے فلیٹ میں اکیلا رہ گیا، مگر پہلی بار مجھے احساس ہوا کہ اصل تنہائی کیا ہوتی ہے۔ اس رات میں نے والد کی وہی گھڑی ہاتھ میں لی، ان کا خط دوبارہ پڑھا اور بے اختیار رونے لگا۔ مجھے احساس ہوا کہ جس باپ نے آخری سانس تک میرے لیے دعائیں کی، میں نے اسی کو اس کی آخری گھڑیوں میں تنہا چھوڑ دیا تھا۔ اگلی صبح میں سیدھا اپنے گاؤں گیا۔ والد کی قبر پر بیٹھ کر دیر تک روتا رہا۔ میں نے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگی اور دل ہی دل میں عہد کیا کہ اب باقی زندگی ایسے بزرگوں کی خدمت کروں گا جنہیں ان کی اپنی اولاد بھول چکی ہے۔ میں نے اپنے والد کے نام سے ایک چھوٹا سا فلاحی ادارہ قائم کیا جہاں بے سہارا بزرگوں کے علاج، کھانے اور ضروری اخراجات کا انتظام کیا جانے لگا۔ ہر بات جب کسی بوڑھے باپ کے چہرے پر مسکراہٹ دیکھتا تو مجھے اپنے والد یاد آ جاتے اور دل مزید جھک جاتا۔ میرے دل کا بوجھ شاید کبھی مکمل ختم نہ ہو، کیونکہ بعض غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کی معافی تو مل جاتی ہے، مگر ان کا دکھ انسان پوری زندگی ساتھ لے کر چلتا ہے۔ یہی میری زندگی کا سب سے بڑا سبق تھا۔ اس کہانی کا خلاصہ صرف ایک باپ اور ایک بیٹے کی داستان نہیں، بلکہ ہمارے معاشرے کا وہ آئینہ ہے جس میں بہت سے لوگ اپنا چہرہ دیکھ سکتے ہیں۔ آج بھی بہت سے والدین اپنی پوری زندگی اولاد کے لیے قربان کر دیتے ہیں، مگر بڑھاپے میں انہیں وقت، محبت اور احترام تک نصیب نہیں ہوتا۔ دولت، جائیداد اور کامیابی انسان کو وقتی خوشی دے سکتی ہے،
لیکن والدین کی دعا اور خدمت جیسا سرمایہ کبھی کسی خزانے سے نہیں مل سکتا۔ جس اولاد کو اپنے والدین کی قدر ان کی زندگی میں نہیں ہوتی، وہ اکثر پچھتاوا ان کے جانے کے بعد کرتی ہے، مگر تب معافی مانگنے کے باوجود وقت واپس نہیں آتا۔ اس کہانی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ والدین کی عزت، خدمت اور دل جوئی کو کبھی معمولی نہ سمجھیں۔ ان کی بیماری، تنہائی اور ضرورت کے وقت ان کا ساتھ دینا اولاد کی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ معاشرے کو بھی یہ سوچ بدلنی ہوگی کہ کامیابی صرف پیسہ کمانے کا نام نہیں، بلکہ اپنے رشتوں کو نبھانے کا نام ہے۔ اگر ایک بیٹا یا بیٹی آج اپنے والدین کے ساتھ محبت، احترام اور وفاداری سے پیش آئے تو کل ان کی اپنی اولاد بھی انہیں اقتدار کو اپنائے گی۔ یہی مضبوط خاندان اور بہتر معاشرے کی بنیاد ہے۔